बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन वुड और अक़वाम मुत्तहिदा और वो सारे सिस्टम डेवलप हुए, उसके नतीजे में ये ग्लोबल वेस्ट और जो टर्म्स हैं और करेंसीज़ और एक निज़ाम चलता रहा। ज़ाहिर है ब्रिटेन वुड निज़ाम जो है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। हम IMF में 23 दफ़ा जा चुके हैं लेने के लिए, इंडिया भी गया, बहुत से मुल्क, रशिया जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उस वक़्त भी। तो एक सिस्टम जो था विद इकोनॉमिक पावर, विद मिलिट्री पावर एंड द पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस, वो चलता रहा। फिर बाद में यूरोप डेवलप हो गए एंड ऑल। अब लगता है कि वो 75-70 इससे ज़्यादा सालों के बाद वो अनरेवल होना शुरू हो गए। पहली जो वॉर लड़ी गई कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन के साथ, दैट वाज अ मिलिट्री वन एंड इट वाज इनडायरेक्ट, इट वाज फॉट एल्सवेयर, वियतनाम, निकारागुआ, मनागुआ, क्यूबा, कोरिया, अफगानिस्तान, और सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। ये जो सेकंड वॉर है, बेशक कभी चाइना ग्रेट पावर है और सुपर पावर स्टेटस पे अभी तक नहीं पहुंचा कि उसकी मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रोवेस ऐसी हो कि वो यूनिलेटरली डिसीजन लेके और अपनी करेंसी कर सके, लेकिन फिर भी ये वॉर है और ये ट्रेड वॉर है और दिस इज़ बीइंग फॉट डायरेक्टली, और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अभी इंस्टीट्यूट ऑफ उनके इंटरनेशनल अफेयर्स के थाईलैंड के एक लीडिंग प्रोफेसर आए हुए थे, आसियान वाले बड़े डरे हुए हैं। वो कह रहे थे वी आर वेरी अफ्रेड, क्योंकि जापान ने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना है तो हमारी तो कुल इकॉनमी से छोटी है। थाईलैंड, हाउ कैन दे डू इट? तो इसी तरह से बाकी रीजन का भी जो सिलसिला है वो चलता आ रहा है। तो जो प्रोडक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज हार्नेस होते हैं, करेंसी और फिर उसका एक्सचेंज होता है आगे। अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका आर्किटेक्चर क्या होगा, किधर जाएगा, इसके बारे में जो UN में एक ग्रुप है वो बड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, बहुत इफ़ेक्टिव भी कॉन्फ्रेंसेस होल्ड कर रहे हैं, और उसके सिलसिले में इंटरनेशनल फाइनेंशियल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर की आगे क्या सूरत हो सकती है ताकि वो सस्टेन कर सके इस ग्लोबल चेंज को, शिफ्ट को, और पीसफुल रहे आगे चलने के लिए। इस सिलसिले में हमने आज दावत दी है एक ऐसे गेस्ट को जिनका काम ही है, ही इज़ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, नॉट एज अ पाकिस्तानी है, बट नॉट एज अ पाकिस्तानी, बट एज एन इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट एंड स्कॉलर. He is working with ESAF, their UNESCAP, and he's director there, Mr. हमजा अली मलिक. आप सब पाकिस्तान में शायद उन्हें जानते हो स्टेट बैंक के हवाले से, आज मॉनेटरी पॉलिसी भी शायद होगी तो मैं वो भी आपको बताता चलूँ. हमजा, वेरी वार्म वेलकम. थोड़ा सा हमें इसका जो मैंने बात की है थोड़ा सा बैकड्रॉप भी बताएं और फिर थोड़ा सा ये भी बताएं कि स्पेन में आगे जून जुलाई में आप क्या करने जा रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं इस पर. थैंक यू वेरी मच ताहिर भाई फॉर हैविंग मी ओवर हेयर. बड़ा अच्छा आपने उसको कनेक्ट किया लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं या आने वाली हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर, और उसको आपने लिंक किया जो एग्जिस्टिंग एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है ब्रेटन वुड्स के ज़माने से बना. तो उसमें लेट मी कमेंट फर्स्ट ऑन जो पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का, कि देखें एक चीज़ तो बड़ी सिंपल आई थिंक लोगों को पता है, लेकिन वो उसको बाद हौसला स्टेट नहीं किया जाता. ये जो निज़ाम बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ये बेसिकली जो विक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, वॉर थे, ये E5. उनका बनाया हुआ निज़ाम है. ठीक है. तो उन्होंने वो वॉर जीती वर्ल्ड वॉर 2, और ये उनका बनाया हुआ निज़ाम है. उन्होंने डिसाइड किया कि भी ये एज ऑफ एम्पायर्स जब ख़त्म हो जाएगी, अब हम एक ग्लोबल मुआशी ट्रेड इस बेस पे सिस्टम पे एक निज़ाम बनाएंगे जिसको हम आप कह सकते हैं ओवरऑल कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रीज विल अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली ओवर टाइम. तो जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी तो उस वक्त मेरे ख्याल 40-45 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुल्क नहीं थे. तो बात कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ये निज़ाम बना है, IMF, वर्ल्ड बैंक, और बाद में वो ट्रेड के गैट बना फिर WTO में कन्वर्ट हुआ, उसके साथ US की डॉलर करेंसी का जो सिस्टम बना, ये सब बने थे इस एजम्पशन में कि इन उस वक्त एजम्पशन कह लें उसको या रियलिटी कह लें कि उस वक्त बहुत से मुल्क जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. राइट. अब इस वक्त 193 मुल्क अगर दुनिया के मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के मिसाल के तौर पर, तो उस वक्त तो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, एशिया में भी और अफ्रीका के अंदर भी.
تو یہ ملک تو اس حصہ ہی نہیں تھے اس کانورسیشن کا کہ یہ نظام کیا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کون سے پیرامیٹر ہونے چاہیے. جنہوں نے ورلڈ وار جیتی انہوں نے اپنے حساب سے نظام بنایا، اس میں کچھ کنسیشنز، کچھ ایریاز ملی چیزیں ان کو، باقی دنیا کو، اس پہ وہ نظام چلنا شروع ہوا. لیکن آہستہ آہستہ لیٹر اسپیشلی 90s کے بعد، اسپیشلی چائنا کے رائز کے بعد، 78 کے آنورڈس کے بعد، اور ان پرٹیکولر 2000s کے بعد، جب چائنا نے بہت اسپیکٹیکولرلی گرو کیا، آسیان کنٹریز نے بڑا اسپیکٹیکولرلی گرو کیا، جاپان نے تو اس سے پہلے اپنے آپ اکانومی کو ریزریکٹ کر لیا تھا، ان کی بیس بڑی اسٹرانگ تھی، اور بہت سے ممالک نے، لیٹن امریکہ کے اندر کچھ ایگزامپلز آئیں، کچھ ایک افریقہ بھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا، لیکن بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز بیکیم اکنامکلی بیٹر پرفارمنگ، اسٹرانگر اینڈ ادروائز. سو دے اسٹارٹڈ آسکنگ کوشچنس کہ بھائی ہمیں تو یہ چیزیں اس طرح چاہیے اور یوں ہونا چاہیے، اور ہماری ریپرزنٹیشن یا ہماری سے ہونی چاہیے اس طرح کے گلوبل انسٹیٹیوشنس کے اندر، اور اس طرح کے گلوبل جو رولز بنتے ہیں اس کے اندر. تو اس پہ نیچرلی ایک فرکشن تو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن نظام چلتا رہا. اس کی بیسک سی مثال ایک سمبل ہے، لیکن وہ ریالٹی ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ ہمیشہ امریکن نیشنل ہوتا ہے، اور جو آئی ایم ایف کا ہیڈ ہے وہ ہمیشہ ایک یورپین نیشنل ہوتا ہے. یہ ایک ٹریڈیشن ہے. اس پہ بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز، ایمرجنگ کنٹریز، دے آر ناٹ کمفرٹیبل اینی مور، بیکاز جب وہ بنا تھا اس وقت سمجھ آتی تھی بات، 80 سال کے بعد یہ بات ٹھیک نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم لک ایٹ دا سائز آف آر اکانومی، لک ایٹ آر پرفارمنس، وائی اٹ از ناٹ میرٹ بیسڈ، وائی دا سلیکشن پروسیس از ناٹ اوپن، رائٹ. تو ایک سگنیفیکنٹ پریشر کافی سالوں سے، دہائیوں سے آئی وڈ سے ہے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اوور ٹائم. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر آپ وہ، یا جو ایگزسٹنگ پاورز ہیں، وہ یورپین اور امریکن پاورز، وہ اگر نہیں اسپیس دیں گی ڈیولپنگ کنٹریز کو ان اداروں کے اندر مزید، تو مسئلہ ہوگا. آئی ایم ایف کے مسئلہ ہو رہا ہے لیجیٹیمیسی کا ان اداروں کی. دیکھیں آئی ایم ایف کے اس کے پاس ابھی بھی یو ایس کے کی افیکٹو ویٹو پاور ہے. کوئی میجر پالیسی ڈیسیجن آئی ایم ایف کا، ایس ڈی آر ایلوکیشن کا لے لیں آپ، یا کوئی اور فنڈامنٹل ڈیسیجنز ہو اگر، تو اس کے لیے آپ کو 85% ووٹ چاہیے. امریکہ کے الون ووٹ آر 16.5%. تو آپ پوری دنیا جو مرضی ووٹ دے دے، امریکہ کا ووٹ افیکٹولی ول ویٹو وٹ ایور ڈیسیجنس. دیٹس دا پاور دے اسٹل ہیو. یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں، رائٹ. اسی طرح باقی اداروں میں بھی ہے. اس پہ بہت سے ملک بڑے انکمفرٹیبل ہیں. تو یہ ایک چھوٹا حصہ ہے انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم کا، جس پہ آپ نے بات شروع کی، اس کو لنک کیا. تو یہ ایک پریشر سگنیفیکنٹ چل رہا ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ، جو اسپین کے حوالے سے آپ نے کہا کیا ہو رہا ہے، تو اگین تھوڑی سی 1 منٹ کے اندر میں اگر ہسٹری مجھے آپ الاؤ کریں بتانا، تو یہ بیسیکلی پہلی جو کانفرنس تھی فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کی، وہ مونٹیرے میں ہوئی میکسیکو میں 2002 کے اندر. اس وقت یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز گلوبلی ٹھیک. اگری ہوئے تھے. تو ایک لوزلی آپ کہہ لیں اس کی ان گولز کو میٹ کرنے کے لیے جو فائنینسنگ فریم ورک ہونا چاہیے گلوبلی، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جس کا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ایک حصہ ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو ایک گلوبل نیگوسیشن پروسیس کے تھرو ایک مونٹری کنسنسس کا ڈاکومنٹ ایمرج ہوا. دیٹ واز دا فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ. 2002 کی بات ہے. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ ریگولرلی اس طرح کی کانفرنسز کی جائیں گی تاکہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے. 2008 میں یہ دوحہ میں ہوئی. اس وقت کانٹیکس تھا گلوبل فائنینشیل کرائسس کا، تو اس میں بڑا فوکس اسٹیبلٹی اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر رہا. ڈیولپمنٹ یا لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر اس طرح کا فوکس اس میں نہیں تھا، لیکن کافی چیزیں اس میں اپڈیٹ ہوئیں. ڈیٹ کے اوپر خاص طور پہ بڑی اس میں بات ہوئی 2008 کے اندر. یہ دوحہ کا یہ سیکنڈ کانفرنس تھی. تھرڈ کانفرنس جو بڑی مشہور ہے، جو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، دیٹ از ادیس ابابا، جس کو ادیس ابابا ایکشن فریم ورک کہتے ہیں فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ کا. وہ پہلی بڑی ایکسپلسٹ کوشش تھی گلوبل لیول پہ ٹو ہیو اے ویری کنسسٹنٹ گلوبل فائنینسنگ فریم ورک ٹو سپورٹ دی 2030 ایجنڈا فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کو میٹ کرنے کے لیے. یہ دونوں سائملٹینیسلی یہ پروسیس چلے، اور 2015 کے اندر ہی فائنینسنگ فریم ورک، ادیس ابابا فائنینسنگ فریم ورک اگری ہوا تھرڈ کانفرنس کے اندر. اور ساتھ ہی اسی سال یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اگری ہوئے، اور اسی سال پیرس اگریمنٹ بھی اگری ہوا، رائٹ. تو کافی مائل سٹون ایئر ہے 2015. تو یہ تھرڈ، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس یو این کے اندر فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کی. پرپز اس کا یہی تھا کہ یہ فائنینسنگ فریم ورک ہے جس میں 7 ڈفرینٹ ایریاز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا ود گلوبل کوآپریشن تاکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میٹ کرنے میں آسانی رہے. اگلا جو اب آ رہا ہے اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر 10 سال بعد تقریباً ہوگی. تو چوتھی کانفرنس جو ہے انٹرنیشنل کانفرنس آن فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ، وہ ہونے جا رہی ہے اسپین کے اندر 30 جون سے 3 جولائی 2025 کے اندر. اس میں ایک جنرل اسمبلی ریزولوشن پاس ہوا دسمبر 23 کے اندر. اس میں کہا گیا
تقریباً تمام انٹیٹیز کو، ریجنل کمیشنز کو، جس میں جہاں میں کام کرتا ہوں UNESCAP میں، کہ بھی آپ ایک ریجنل کنسلٹیشن آرگنائز کریں ٹو گیٹ ان پٹس، پرائیورٹیز، پرسپیکٹیوز فرام دوز ریجنس، رائٹ. ہر ایریا کے، ہر ریجن کے اپنے سرٹن پرائورٹی ایریاز ہیں، کنسرنس ہیں، اور ود ان کنٹریز بہت ویریشن ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آئی واز آسکڈ ٹو لیڈ فرام دا بہاف آف UNESCAP ٹو آرگنائز ریجنل کنسلٹیشن وچ سروڈ ایز این ان پٹ ٹو دس گلوبل پروسیس. تو وہ ہم نے دسمبر 17 سے 18 دسمبر ایز 2024 ایز میں اے بیس لائن. ایز اے ون آف دا انپٹس، ایز اے بیس لائن کہہ لیں آپ. باقی لیٹن امریکہ میں بھی ہوئی، افریقہ میں بھی ہوئی، عرب کنٹریز میں بھی ہوئی، اس طرح یورپ کے اندر بھی کی، سب نے کی گئی. میں تو آپ کو اپنے پوائنٹ سے بتا رہا ہوں. اس میں اور سے بہت سے پروسیسز ہیں جو شامل ہوئے. تو گلوبلی ایک پروسیس شروع ہوا جس میں ان پٹس لیے گئے، آپ یوں کہہ لیں. اس میں ایک ٹیکنیکل پیپر بیسیکلی پٹ ٹوگیدر کیا UN ڈیسا نے نیو یارک میں، اس کو ایلیمنٹس پیپر کہتے ہیں. اس میں کوئی تقریباً 300 اداروں نے گلوبلی ان پٹس دیے، تاکہ سب کی بات آ جائے کہ آپ کے خیال سے فیوچر کا فائنینسنگ کو ڈیولپمنٹ فریم ورک کیا ہونا چاہیے، انکلوڈنگ ایلیمنٹس آف انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم، جہاں سے ہم نے بات کی تھی، رائٹ. تو وہ ایک گلوبل بڑا فریم ورک تھا. تو اس میں یہ ان پٹ کے طور پہ ہم نے ایک ریجنل کنسلٹیشن اس کو کہا، وہ آرگنائز کی ہم نے 17 18 دسمبر کو. خاصی سکسیزفل ہوئی. 35 تقریباً ایشیا پیسیفک کے ملک آئے اس میں. 2 ڈپٹی پرائم منسٹر اس میں آئے ہمارے پاس، 3 منسٹر اس میں آئے انکلوڈنگ فرام پاکستان مسٹر احسن اقبال از جوائن آن لائن. 2 سینٹرل بینک گورنرز نے پارٹیسپیٹ کیا. UNCTAD سیکرٹری جنرل واز دیئر. وی ہیڈ دا سیکرٹری جنرل، انڈر سیکرٹری جنرل آف ڈیسا نیو یارک سے، وہ ان پرسن تشریف لائے. تو خاصی اچھی بڑی، وی ورک ود پارٹنرشپ ود ADB اینڈ AIB. سو دیٹ گیو اے لاٹ آف، یہ سب کہہ رہے ہیں، پاور اور کنسنسس بیس اس میں کہہ لیں. وی انگیج ود دی سول سوسائٹی، تقریباً 60 کے قریب سول سوسائٹی آرگنائزیشنس کو ہم نے اس میں انگیج کیا. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ریپرزینٹیٹیوس تھے جو آرگنائزیشن، ان کو انگیج کیا. سو وی ٹرائی ٹو آرگنائز ایٹ اے UN پلیٹ فارم a consultation to get inputs or ideas کہ بھئی فیوچر میں کیا چیزیں پرائورٹائز ہونی چاہیے اور کس طرح ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. وہ آئیڈیاز ہم نے پھر کمپائل کیے اور ہم نے وہ نیو یارک میں ایز اے ان پٹ بھیج دیے. اس کی بیسس پہ ایک ڈاکومنٹ بنا جس کو کہتے ہیں زیرو ڈرافٹ آف دی آؤٹ کم ڈاکومنٹ. اس کا پہلا ورژن دسمبر کے شروع میں ریلیز ہوا. اس میں ہم نے اپنا ان پٹ دیا. اس کا سیکنڈ ورژن جو ہے وہ 15 جنوری کو ایشو ہوا ممبر اسٹیٹس کو. اور اس کے بعد یہ 10 سے 14 فروری پچھلے مہینے اس پہ نیگوسیشن شروع ہو گئی ہیں فارمل. تو اب مزید ان پٹس اس میں نہیں چل رہے. اس میں اب جو آلریڈی ان پٹس ہیں اس پہ بحث چل رہی ہے. نیگوشیشنس کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے 10 سے 14 فروری کو. اس میں کئی مزیدار چیزیں ہیں، اچھی آئیڈیاز ہیں، کئی کنٹروورشل ہیں ان دا سینس کہ اس پہ کنسنسس نہیں ہے ملکوں کا. اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں آگے جا کے. اور تیسرا راؤنڈ جو ہوگا کنسلٹیشن کا وہ ہوگا اپریل میں، 20 سے محلہ 3rd ویک آف اپریل کے اندر نیو یارک میں. اور پھر ایکچوئل میٹنگ ہوگی اسپین میں، سول میں، اسپین میں جولائی میں. یہ پروسیس کی تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جس میں میں شروع سے پچھلے 1 سال سے، بلکہ اس سے پہلے سے، لیکن 1 سال سے تو ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں ایز پارٹ آف ٹاسک ٹیم ٹیکنیکل سائڈ پہ، اور پھر آفیشلی ایز اے ڈائریکٹر آف مائکرو پالیسی اینڈ فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ ایشیا پیسیفک ٹو آرگنائز دس ایشیا پیسیفک پرسپیکٹو ریجنل کنسلٹیشن. تو یہ تھوڑے سی کامنٹ تھے بریفلی. اس کا آرکیٹیکچر ہے کیا ویسے؟ مطلب کیا نئے آرکیٹیکچر کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے کہ گھر میں ایک نیا اپنے بیڈ روم بنانا ہے، نیا باتھ روم بن جائے گا، یا گرمی لگتی ہے بہت، چینج ہو گئی ہے، تو اس کو آرکیٹیکچر اس وقت نیڈ بیس ہوتی ہیں. تو ریجنز کی یا گلوبل فائنینسنگ نیڈز جو ہیں وہ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بڑی ڈراسٹکلی چینج ہوئی ہیں، کیونکہ آبادی چینج ہو گئی ہے، ٹوپوگرافی چینج ہو گئی ہے، ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے، اور انفارمیشن کی وجہ سے جو ان پٹ ہے عام پبلک کا وہ بھی ایک بڑا میٹر کرتا ہے کہ جنرل پبلک کا ان پٹ اب کس طرح آتا ہے. آپ ڈیموکریسی کو رن نہیں کر سکتے اگر فائنینشیل آرکیٹیکچر اسے چینج نہیں کریں گے. تو موٹا موٹا ڈیٹیل میں آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے، بڑا ضروری ہے یہ، لیکن موٹا موٹا ہمیں بتائیں کہ نیڈ بیس کہاں پہ نئے کمرے بن رہے ہیں، کہاں پہ گیریجز ٹوٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو آپ کی آڈینس کے لیے، I'm assuming کہ سب کے سب لوگ ٹیکنیکل آف کورس پورے پروسیس سے اور ٹیکنیکل ٹرم سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اگر موٹے عام لفظوں میں بات کریں نا، تو جو فائنینسنگ نیڈ، جس طرح آپ نے بالکل صحیح اس طریقے سے کیا،
تو آپ کو بے تحاشا ریسرچ مل جائے گی، ایسٹیمیٹس مل جائیں گے جی جناب اس وقت جو فائنینسنگ نیڈز ہیں گلوبلی وہ اتنی ہیں، کوئی کہے گا نہیں اتنی ہیں، کوئی زیادہ ہیں کوئی کم ہیں. تو بجائے کہ ہم نمبر گیم میں جائیں، میں آپ کو نمبر بتا سکتا ہوں، اف یو آر انٹرسٹڈ وی کین ڈسکس اسپیسیفکس ون. لیکن فرض کریں کہ جو بھی نمبر ہیں جو ریسرچ ہم نے کی ہے مثال کے طور پہ، اس میں ایک دو تین موٹے موٹے پرنسپل سامنے آتے ہیں جہاں سے آپ کے سوال کا جواب آسانی سے مل جائے گا. مثلا جتنے بھی ایسٹیمیٹ ہیں فرض کریں وہ 100 روپے چاہیے آپ کو گلوبلی یا آپ کے ملک میں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اصولی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں جو اصول سمجھنے کی ہے کہ تقریباً 60 to 65% جو فائنینسنگ ہے وہ آئے گی ڈومیسٹک ریسورسز سے. یہ گلوبلی ایک پرنسپل ہے، کسی میں 70 ہوگا کسی میں 55% ہے، لیکن بائی اینڈ لارج آن ایوریج جو اگر آپ کی 100 روپے کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے کنٹری لیول کی گلوبلی کی، اس کو مثال کے طور پہ ہم سمجھ لیں کہ 100 روپے کی ہے، اس میں سے تقریباً 60-65 روپے آپ نے ریز کرنے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ڈی آر ایم، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن. ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کے دو بڑے کمپوننٹس ہیں، ایک بجٹ، ایک ڈومیسٹک کیپٹل مارکیٹس. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم تفصیل سے بات کریں گے بجٹ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں سے موٹے پرنسپلس کے اوپر کہ فائنینسنگ کے اندر پھر کمروں کی جیسے آپ نے مثال دی کہ کیا نئے ایلیمنٹس ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر 100 روپے ریکوائرمنٹ ہے تو اس میں سے تقریباً 60-65 روپے تک رفلی لیس دین ٹو تھرڈس وہ ڈومیسٹک ریسورسز سے آنا چاہیے. ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن چاہیے اس کے لیے، جس کے دو بڑے کمپوننٹس ہیں، ایک بجٹ فزیکل پوزیشن اور ایک آپ کا ڈومیسٹک کیپٹل مارکیٹ. یہ اگر آپ کی پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے دونوں سائڈس پہ، ڈومیسٹک مارکیٹس کیپٹل مارکیٹس ڈیولپ نہیں ہے اور آپ کے بجٹ پوزیشن اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ کو دقت ہوگی اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایمبیشنس کو میٹ کرنے کے لیے. باقی جو 30 35 40 روپے آپ کو فائنینسنگ کے لیے چاہیے، اس کے آگے سے دو حصے ہیں تقریباً برابر. آپ سمجھ لیں 40 اگر رہ گئے، باقی 60 یہاں سے آگے آپ کے، باقی 40 روپے کے لیے آپ کو 20 روپے جو ہیں وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا ہے. ڈومیسٹکلی. جی ڈومیسٹکلی انٹرنیشنل پرائیویٹ انویسٹرز بڑا. کو بھی اگر آپ اگر اٹریکٹ کر سکتے ہیں تو آئیڈیا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کین ایکچولی سپورٹ گورنمنٹ ایفرٹس ٹو ڈو دیٹ. پھر اس میں پورا پالیسی کا آرکیٹیکچر بنتا ہے کہ بھئی کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے ٹو اٹریکٹ پرائیویٹ فائنانس، کیا مسنگ ہے. کچھ کنٹریز اس میں بہت اچھی ہیں، کچھ اٹریکٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں، وہاں پہ ویریشن آتی ہے. لیکن میں پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ 20 اس میں سے روپے جو ہیں وہ پرائیویٹ فائنانس انویسٹ کر سکتا ہے، فائنانس کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. باقی جو 20 ہیں وہ آئیں گے انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل سسٹم سے، ایم ڈی بیز اسینشلی ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک سے، جس کے اندر ساری ڈیبیٹ چلتی ہے آپ کی او ڈی اے کی، آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کی. اس میں آتا ہے کہ جی آپ کی ریفارمز ہونی چاہیے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کی، تاکہ وہ زیادہ کنسیشنل بیسس پہ اور لانگ ٹرم بیسس پہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں ڈیولپنگ کنٹریز کو. اس کے اندر پھر اگین ویریشن ہے، پوری ڈیٹیل ہے کہ کون کون سی پالیسیز، کون کون سی ریفارم، انکلوڈنگ آرکیٹیکچر ریفارمس کی جو ہم بات کر رہے تھے. تو یہ 20 روپے. تو یہ موٹا پرنسپل جو ہے، یہ سب سے آسان بات سمجھنے کی ہے. 100 روپے ریکوائرمنٹ ہے، 60 روپے آپ نے ڈومیسٹک سورس سے لے کے آنے ہیں، 20 روپے آپ نے پرائیویٹ فائنانس کو انگیج کرنا ہے اور 20 روپے آپ نے ایم ڈی بی سے لینے ہیں. یہ بات بالکل کلیئر ہوگی جی پرنسپل کی لیول پہ. پھر ہم جب موٹی بات کرتے ہیں کہ اچھا اب آپ آئیں جی ہم نے ڈی آر ایم کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں ویریشن آتی ہے کنٹریز کے اوپر. مثلا ڈومیسٹک ریسورس میں فسکل پوزیشن از اے فنڈامنٹل بیک بون ایکچولی، اس کے بغیر آپ کوئی اپنی ڈیولپمنٹ فائنانسنگ سسٹینڈ بیسس پہ نہیں کر سکتے. ایون کیپٹل مارکیٹ بھی ایون کیپٹل مارکیٹ بھی بالکل ایگزیکٹلی. ڈپینڈ کرتی ہے فزیکل سائڈ. فسکل کے اندر دیکھیں، فسکل کے اندر تین بڑے بکٹس ہیں اٹ سیلف. ایک ٹیکسیشن سائڈ ہے آپ کی، ایک آپ کی اسپینڈنگ سائڈ ہے اور ایک آپ کی ڈیٹ مینجمنٹ ہے. اس میں پھر اگین جو ہماری ریسرچ ہے جو ہم نے اسی کنسلٹیشن کے اندر بیک گراؤنڈ میں کی، تقریباً سال لگا، بلکہ اس میں ایک اسپیسیفک پیپر ہم نے پاکستان کے لیے بھی لکھا ٹیکس کمپلائنس کا. وی ورکنگ ود دا یو این آر سی ان پاکستان ٹو کہ وہ ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہو جائیں. تو میں اس پہ بھی تھوڑی دیر میں اشارہ کرتا ہوں. تو ہم نے یہی کیا کہ بھائی اس میں ٹیکس پوٹینشیل کا، اگر ٹیکس کی بات کریں تو بڑا گیپ ہے ملکوں میں. ٹیکس پوٹینشیل سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ اکانومی کا اسٹرکچر ہے، جو اکانومی کا ایگزسٹنگ ٹیکس اسٹرکچر ہے، جو بھی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق بھی ایشیا پیسفک کنٹریز جو ہیں وہ ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں کر رہی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن باٹم لائن یہی ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں بیسک پرائمریلی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ امپروو کر کے آپ اس کو کہہ رہے لو ہینگنگ فروٹ ہے، تو آپ ٹیکس ریونیو اپنے بڑھا سکتے ہیں. لیکیجز ہیں بے تحاشا، ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت سے ملکوں نے کی بھی ہیں، وہ کر کے آپ بڑھا سکتے ہیں. تو وہ ایک پرنسپل ہے. تو یہ پہلا اسٹیپ میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کنٹریز کا آن ایوریج تقریباً ایشیا پیسفک کے اندر 2.5% کا گیپ ہے.
آن ایوریج بہت کسی ملک بڑا. میں 5% تک امپرومنٹ ہو سکتی ہے، کسی میں 1%، کسی میں 1.5%. پاکستان کا میرا 1.6% ہے ایسٹیمیٹ ہمارے ریسرچ کے مطابق. تو وہ تو ہے کہ آپ وداؤٹ امپوزنگ نیو ٹیکسز، جسٹ امپروونگ دی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی اینڈ اسٹیمنگ سم بیسک لیکیجز، یو کین ایکچولی انکریز. تو ٹیکسیشن کے اوپر بیسیکلی جو پوٹینشیل ہے وہ ہمارا پہلا ایک ایڈوائس یہ ہے کہ یا فائنڈنگ ہے یہ ہے کہ اس میں گیپ ہے اور وہ ایگزسٹنگ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم نے اس میں کافی کراس کنٹری اسٹڈیز کی ہیں ایشیا پیسفک میں، کن ملکوں نے وہ کلوز کیا ہے، کس طرح کلوز کیا ہے، وہ تفصیلات میں چلے جائیں گے. بٹ پرنسپل یہ ہے کہ پوٹینشیل سے نیچے کنٹریز ریونیو کلیکٹ کر رہی ہیں. پھر دوسرا جو انٹرسٹنگ سوال ہے وہ ہے کہ پوٹینشیل بڑھایا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. یہ پاکستانی کانٹیکس کے لیے بڑی ضروری بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ خاص طور پہ ہمارے یہاں آئی ایم ایف پروگرام میں اور ٹیکس کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. اس میں جو ہماری ریسرچ ہے یو این ایس کیپ کی یہاں پہ، وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو فوکس ہے یا آئی ایم ایف کا جو فوکس ہے وہ پرائمرلی ہے ٹیکس ریونیو بڑھانے کا، موسٹلی فرام دا ٹیکسیشن سائڈ. ہماری ریسرچ کہتی ہے، اس پہ ہمارا پیپر بھی ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک ریسرچ بھی ہے سال کی، کہ ٹیکس ایک سرٹن حد تک آپ بڑھا سکتے ہیں بائی امپوزنگ نیو ٹیکسز. اس کے بعد لوگ ٹیکس نہیں دیں گے یا نہیں دیتے یا نہیں دینا چاہتے. ٹیکس لیکیجز ہوتی ہیں، ایویژن ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی کمر. وہ ایک کرو لیفرز یا کیا کرو بھی وہ. ہاں آپ اس کو اس سینس میں بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ. تو اس میں جو ہمارا فائنڈنگ ہے وہ ہے وی یوز دا بیہیویئرل سائنس اپروچ نجنگ کی، کہ لوگوں کی ٹیکس کمپلائنس بڑھتی ہے اف دے سی پبلک سیکٹر پبلک سروس ڈیلیوری امپروونگ اوور ٹائم. عام لفظوں میں اگر ان کو بیسک فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے، جو گورنمنٹ ان کو اون کرتی ہے گورنمنٹ، وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں تو لوگ ٹیکس دینے میں آر نہیں سمجھتے. دے وونٹ اوائڈ ٹیکسز. یہ عام پرنسپل، کامن سینس کا پرنسپل ہے. بٹ وی مینج ٹو پن اٹ ڈاؤن کہ کون سے بڑے بڑے فیکٹرز ہیں اس میں. ہیلتھ اسپینڈنگ، ایجوکیشن اسپینڈنگ اینڈ سوشل پروٹیکشن، یہ تین بڑے ایریاز ہیں جو کراس ایشیا پیسفک بڑے فیکٹرز ہیں. اس پہ اگر گورنمنٹ کی اسپینڈنگ زیادہ ہے اور اچھی ہے اور افیکٹو ہے تو ٹیکس کمپلائنس بڑھتی ہے. تو آپ اپنا اوور ٹائم پوٹینشیل ٹیکس کا بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کو بڑھانے کے لیے فوکس اسپینڈنگ سائڈ پہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہماری پروپوزل یہ نہیں ہے کہ امپوز مور ٹیکسز. آر پروپوزل وچ از ڈفرنٹ فرام آئی ایم ایف اپروچ از کہ پے مور اٹینشن ٹو آن ٹو بیٹر اسپینڈنگ اسپینڈنگ. ایبلٹی، کوالٹی آف اسپینڈنگ. بیسیکلی اسپینڈ اسمارٹ، لوگوں پہ اسپینڈ کریں. اور تین میں نے بڑے ایریاز بتایا آپ کو جہاں پہ کراس ایشیا پیسفک ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ آپ کے ٹیکس ریونیو کلیکشن بڑھتی ہے اوور ٹائم. اور اس کے ہماری ریسرچ میں پورے ٹیبلز ہیں اس کے، جن کنٹریز کا ہم نے یہ پورا اسٹڈی کیا، کمبوڈیا اور بھوٹان اور بہت سے ملک سے میں نے خود ڈائریکٹلی کام بھی کیا اس میں. تو ایک تو یہ بڑی پہلی بکٹ جو ہم بات کر رہے تھے بجٹ کے اندر. دوسرا اسپینڈنگ کے اندر اٹ سیلف انفیشنسیز ہیں بہت زیادہ، ری پرائورٹائزیشن کی ضرورت ہے. جس کا مطلب آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں تو بڑا obvious ہے ڈیٹا، ہماری میجر اسپینڈنگ آئٹم میں سب سے بڑا ملٹری کا اسپینڈ ہے، ڈیفینس کا ایشو آ جاتا ہے. اس میں آپ کتنا اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹو ری چینل سم ریسورسز ٹورڈز ڈیولپمنٹ. وہ ایک کنٹری کا بڑا میجر کویشچن ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے، نہیں ہوتا، وہ ہو سکتا ہے. اور بڑی لیکیجز ہیں اسپینڈنگ کے اندر، لوگ اس کو نارملی پاپولر نیریٹو میں کرپشن وغیرہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس میں اور بڑی انیفیشنسیز ہیں، آرکائک سسٹمز ہیں، آپ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، سو آن سو فورتھ، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسری بکٹ ہے ڈیٹ مینجمنٹ. اس کے بیسک پرنسپلز ہیں، اس کا بیسک یارڈ اسٹک ہے، 6 براڈر پرنسپلز ہیں، اس کا پورا ایک میٹرک بنتا ہے. اس پہ بہت سی کنٹریز خاص طور پہ ایشیا پیسفک اینڈ ایون پاکستان وہ کافی لو پرفارمنس تو نہیں کہوں گا لیکن ایوریج سے نیچے ہیں، گلوبل ایوریج سے. تو یہ سب لو ہینگنگ فروٹس ہیں جس سے آپ انیشلی 2-3 سالوں کے اندر اندر یو کین ایکچولی میک اے ڈینٹ ان اسٹرینتھنگ یور فزیکل پوزیشن. تو فزیکل پوزیشن اسٹرینتھن کا مطلب پھر دوبارہ ہم آئے گا جی فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ، آپ کی کیپیسٹی بہتر ہو جائے گی. تو ایک بکیٹ اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے نا. پرائیویٹ سیکٹر کیپٹل مارکیٹ جس سے آپ نے بات کی، کیپٹل مارکیٹ کیوں ہمارے ہاں ڈیپ نہیں ہے؟ وہ ایشیا پیسفک کا بڑا ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے، چیلنج ہے کہ یہاں بینک ڈومینیٹڈ کیپٹل مارکیٹس ہیں زیادہ تر. جو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے ڈیٹ مثال کے طور پہ، وہ زیادہ تر بینک ہولڈ کرتے ہیں اور بینک بائی اینڈ ہولڈ کی میچورٹی پہ چلتے ہیں. سیکنڈری مارکیٹ میں ٹریڈنگ نہیں ہوتی ہے، پرائس ڈسکوری نہیں ہوتی ہے، ایکسپینسو ہے گورنمنٹ کے لیے کاسٹ آف بورونگ اسینشلی. یہ ایک اس کا میجر کانسیکوینس ہے، رائٹ. تیسرا ڈیٹ کے اوپر آپ بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہماری جو ایڈوائس ہے کنٹریز کی وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے آئی ایم ایف سے، جو ہم نے لنک کی ہوئی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر ریفارم سے. تو آپ نے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ کون سا نیا کمرہ بن رہا ہے اور کون سا کمرہ توڑا جا رہا ہے جو نئے اس کے اندر. اس میں ایک بڑی کانورسیشن جو ہے وہ ڈیٹ کے اوپر ہے کہ ایگزسٹنگ جو گلوبل انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر کا ہے اس میں ڈیٹ ریزولوشن کا میکنزم نہیں ہے.
کہ بھئی یہ میکنزم سے مراد ہے رول بیس وہ نہیں ہے کہ اگر ایک کنٹری ڈیٹ پرابلم میں جائے گی تو یہ سٹیپس لیے جائیں گے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. وہ اس طرح آٹومیٹکلی سیٹل نہیں ہے. وہ بائلیٹرلی ڈیل کیا جاتا ہے آئی ایم ایف کے تھرو کنٹری سے. پاکستان کو مسئلہ آیا, پاکستان نے آئی ایم ایف کو بات کیا, وہ آئی ایم ایف اس کے ساتھ کرے گا. اس میں کچھ اسٹینڈرڈائز پروسیجر رول نہیں ہے جو کیے جا سکتے ہیں بہت سی چیزیں. اس میں بہت سے وہ جو رول ہے بڑھانے کی ضرورت ہے, کریڈٹرس کا بھی اور ڈیٹرس کا بھی, اور اپنے رول ہیں, اس کے پرنسپلس ہیں. اس پہ بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے. اس میں بڑے ڈیورجنٹ ویوز ہیں کہ کتنا آپ آگے جا سکتے ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دوں اگر, تو اس میں ڈیولپنگ کنٹریز آف کورس آر آسکنگ کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں جو ہمارا ڈیٹ بڑھا ہے وہ بڑا ہے کووڈ پینڈیمک, ایک ایگزوجنس شاک تھا. اس میں بہت سے ملکوں نے اپنے اکانومی کو, لوگوں کو بچانے کے لیے بہت سپینڈ کیا, ٹیکس میں ریلیف دی, اکنامک ایکٹیویٹی ویسے ہی رک گئی تھی, ریونیوز آپ کے ویسے ہی گر گئے اس میں. تو ڈیفیسٹ سب کنٹریز نے ایکسپیرینس کیے, اور اس کے کانسیکوینس میں ڈیٹ بھی بڑھا. اب وہ ڈیٹ بڑھا لیکن اس میں ملکوں کا قصور نہیں ہے, رائٹ. اس میں تو ان کو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قصور نہیں ہے لیکن ڈیٹ تو بڑھ گیا, اب اس کی وہ ڈیٹ سروسنگ کاسٹ جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. پاکستان کا محل تقریباً 65% جو ٹیکس ریونیو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں نکل جاتا ہے, پرابلی زیادہ, رائٹ. بہت سے ملک, صرف سروسنگ میں, پرنسپل نہیں. جی ڈیٹ سروسنگ میں, بالکل جی ڈیٹ سروسنگ میں, رائٹ. تو اس طرح کے بہت سے چھوٹے ملک ہیں جو پیسفک آئلینڈز ہیں مثال کے طور پہ, ان کا ایک ڈفرینٹ اینگل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو, ہمارا جو ڈیٹ بڑھتا ہے, وی ایکسپیرینس کلائمیٹ ڈیزاسٹرز جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ ایڈوانس ملکوں نے انڈسٹریلائزیشن کی پچھلے 200 سالوں کے اندر, اور ہمارا بیڑا اس کا غرق کر اس کا کانسیکوینس ہے کلائمیٹ چینج, لیکن اس کے افیکٹ ہی ہم ہیں. ہمارا پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے فسکل اسپینڈنگ کرنی پڑتی ہے جس سے ہمارا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیٹ کی اکیلے کاسٹ کیوں بیئر کریں. تو ایڈوانس کنٹریز یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سسٹم یا انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر نیڈس ٹو ایڈریس دس کنسرن. تو میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو نہیں ہے اس وقت ڈیٹ اس آرکیٹیکچر ریفارم کے اندر, what is called a nuanced approach. nuanced approach means کہ آپ جس کنٹری کا ڈیٹ کس کی وجہ سے بڑا ہے اس کو پہلے پن ڈاؤن کریں. ٹرائی ناٹ ٹو امپوز اے یونیفارم ریمیڈی. یونیفارم ریمیڈی ایک ہی ہے, پاکستان کے کیس میں بھی وہی چل رہی ہے ابھی تک, کہ جب کرائسس آیا آپ فسکل کنسولیڈیشن کریں گے. آپ نے یہی ٹرمس ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی خرچہ بچاؤ, ریونیو بڑھاؤ شارٹ ٹرم کے اندر تاکہ ڈیٹ سٹیبلائز کیا جا سکے. اور اس کی بڑی پینفل ہوتا ہے, وہ ٹیکس لگتے ہیں, آپ کی گروتھ ویسے سلو ہو جاتی ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں, چیزیں کمز ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. تو وہ ایک پینفل ایڈجسٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, رائٹ, جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف میں جاتا ہے. وہ اتنی اسٹینڈرڈائز ریمیڈی ہے کہ ارسپیکٹو آف سرکمسٹانسز, جیسے میں آپ کو مثالوں سے سمجھا رہا تھا کہ کلائمیٹ آیا یا کووڈ پینڈیمک آیا, وہ اس کو نہیں دیکھتا. تو یہ ریفارم کانورسیشن کا ایک بڑا حصہ ہے ڈیٹ کے اندر. پھر ایک اسی کے ساتھ میں اگر بات کروں, پھر میں وہاں پوز کرتا ہوں, یو کین آسک اے فالو اپ کوشچن, کہ کلائمیٹ ایک کانورسیشن, کلائمیٹ کا میں نے مثال دی. اب کلائمیٹ فائنانس سے ریلیٹڈ جو کانورسیشنز ہیں وہ ایگزسٹنگ گلوبل انٹرنیشنل فائنینشیل آرکیٹیکچر کا حصہ نہیں ہے. وہ ایک سیپریٹ پروسیس میں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, یو این ایف ٹرپل سی کے پروسیس جو کاپ کا پروسیس ہے, رائٹ. تو عام لفظوں میں یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ تو ان کے اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا میں وہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹس کی, ملکوں کی ضروریات ہیں کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کی, چاہے وہ ریزیلینس کی ہیں, میٹیگیشن کی ہیں, اڈیپٹیشن کی ہیں, اور اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کرنا ہے فنڈس کے تھرو یا لونس کے تھرو یا گرانٹس کے تھرو یا ادر میکنزمس کے تھرو, وہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو وہ حصہ نہیں ہے اس میں. ایڈوانس کنٹریز ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا کانورسیشنز. ہماری پوش یہ ہے کہ وہ انٹیگریٹڈ طریقے سے بات کی جائے. اگین اگر عام بندے کے لیے میں بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے آپ اپنی فائنینسنگ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں تو آپ اپنے اوور آرچنگ ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھیں, وچ مینس کہ آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو بھی پرسیو کرنا ہے, آپ نے اپنے کلائمیٹ کے مسئلوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے, پیسے آپ کے وہی ہیں, رائٹ. تو کئی اوور لیپس ہیں کلائمیٹ چیزوں کے بھی اور ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹس کے بھی. گول 13 اٹ سیلف از کلائمیٹ ایکشن, رائٹ. تو لیکن وہ پروسیس کے اندر جب انٹرنیشنل سسٹم کے اندر وہ سیپریٹ کیا جاتا ہے ڈیل, تو اس میں بہت سی لیکیجز ہیں, انیفیشنسیز ہیں اسینشلی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. فار دی مطلب اٹینشن اسپین لوگوں کا ہوتا ہے, اس کو ہم 2 حصوں میں پروگرام کو کر کے کریں گے. ریکارڈنگ آج ہی کریں گے,
دو حصوں میں اس کو کر کے کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے حصے کی طرف آئیں، فالو اپ کویشچنز اینڈ آل دیٹ کے بارے میں تھوڑا سا فگرز تو بتائیں فائنینشیل نیڈس کی، کہ اس وقت گلوبلی ہم کیا سمجھ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایک جو جس کا میں خود حصہ ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کال انڈیپینڈنٹ ہائی لیول ایکسپرٹ آن کلائمیٹ فائنانس، انڈیپینڈنٹ ہائی لیول گروپ آن کلائمیٹ فائنانس. یہ نک سٹرن، لارڈ نک سٹرن اور ویرا سانگوے اور امر بھٹاچاریہ لیڈ کرتے ہیں. یہ G20 نے سیٹ اپ کیا تھا، سوری COP26 میں یہ سیٹ اپ ہوا تھا. G20 کو بھی یہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو ان کی ایک انٹرنیشنل ایکسپرٹس کی ٹاسک ٹیم ہے، آئی ایم پارٹ آف دیٹ. تو اس کی 3 رپورٹس آ چکی ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایسٹیمیٹس ہیں. تو اس کے مطابق جو گلوبل نیڈز ہیں ایکسکلوڈنگ چائنا، چائنا کے نمبرز بہت بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہے 5.4 ٹریلین ایس ڈی جیز پلس کلائمیٹ گلوبلی. SCDs پلس کلائمیٹ. جی، ایس ڈی اچھا. جیز پلس کلائمیٹ 5.4 ٹریلین پر ایئر. اچھا پڑھیے. اور یہ کہاں سے، وہی اسی طریقے سے آپ نے کہ 60% ڈومیسٹک موبائل اسی طریقے سے آئیں گے؟ نہیں، یہ تو ہاں ایگزیکٹلی میں اسی ایکچولی اسٹڈی کو ہی کوٹ کر رہا تھا کہ یہ آپ نے پہلے اسٹیج میں، جو میں نے اس وقت ڈسکس نہیں کیا، کہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ کے کتنی ریکوائرمنٹس ہیں. اس کی بہت سی میتھڈالوجیز ہیں، ایس ٹی گول بائی گول بھی جاتے ہیں، ایگریگیٹ بھی ہیں. ہم نے خود بھی اس پہ کام کیا ہوا کافی. لیکن یہ تو سوال بہت سے لوگوں نے پہلے کیا ہے. جو ویلیو ایڈیشن ہے ہماری اس انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ گروپ کی، وہ ہے کہ جو بھی نمبر آیا وہ فائنانس کہاں سے ہوگا یا کہاں جانا چاہیے. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 65% جو ہے شوڈ کم فرام ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن، اور پھر اس کے اندر وہ ڈسکشن چلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک. پروگرام کو ہم یہاں پہ توڑتے ہیں. ریکارڈنگ آج ہی جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، لیکن اس کو 2 حصوں میں، دوسرے حصوں میں. تو حمزہ علی ملک بہت بہت شکریہ. دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام کی ریکارڈنگ جب کریں گے تو.